अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ मैं मजनून की 31 एपिसोड। आज के एपिसोड भी बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ही प्यारी एपिसोड है। मतलब आज की एपिसोड बहुत ही रिलैक्सिंग है, माइंड रिलैक्सिंग एपिसोड है। और जो निकाह स्पेशल है वो इंशाल्लाह कल होगी, ठीक है, जो लास्ट एपिसोड होगी इस हफ्ते की, ठीक है। तो आज की एपिसोड बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी है, मेरे नज़दीक बहुत प्यारी है। और आपके नज़दीक अब कैसी है ये आप लोग अपने तबसरों में बताएंगे। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ मैं आपको एपिसोड 31 ऑफ मजनून की तरफ। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। वो जो पूरे इन हमाक से सेलिब्रेशन सेरेमनी देख रही थी, एकदम कॉल से बज उठता फ़ोन बड़ी मुश्किल से लूशे के हाथों में संभला। वो जिस तरह डरी थी, हाथ भी कांप उठे थे। आरास नाम देखते ही उसकी खुशी को जैसे चार चांद लगे। दर्द हो रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा, खून भी निकला। फोरी वापस मत आइएगा, यहाँ से निकल कर आराम करना है आरास, प्लीज़ कल आ जाइएगा यहाँ। कॉल लगते ही इस लड़की ने ना मुबारक दी, ना जीत के लिए कोई खुशी जाहिर की, लेकिन जो पूछा आरास को ना जाने आसूदगी के किस जहाँ ले गया। मेरे दर्द और मेरी थकन की परवाह बस तुमने की, वरना यहाँ सारा हजूम बस आरास तो रज़ई की जीत देख रहा है। मैं कैसे मान लूँ अब कि तुम वही जज्बात से आरी आलूश हैदर हो। आरास की आवाज़ शोर के सबब थोड़ी मध्यम सुनाई दी, लेकिन फिर भी आलूश की पलकें नम हो गई, चेहरा झुक गया। वही हूँ, यकीन करें, लेकिन मेरे लिए ज़िंदगी के ख्वाब और कामयाबी सानवी चीज़ें हैं। अव्वल पर इंसानों की जानें अहम हैं, जिनके ज़िया का हिसारा ताउम्र नहीं भर सकता आरास। वो अपनी आवाज़ टूटने से रोक ना सकी। ये फितरी बात है कि हमें हर दुख, हर खुशी में बिछड़े हुओं की बहुत टूट कर याद आती है। तुम तभी तो मेरे दिल में बस गई हो लूशे। मैंने तुम्हें इस बनावटी दुनिया से बिल्कुल उलट पाया, और मुझे इस लम्हे से इश्क हो गया जिस लम्हे मैंने तुम्हारी हिफाजत का सोचा। अब तुम मोहब्बत नहीं समझती तो इश्क क्या ही समझोगी मेरी कम उम्र कम अक्ल लड़की। वो भीगी अंबर आंखें मुस्कुराती भी आरास के लिए थी और अब उसके लिए भीगने भी लगी थी। कम अक्ल लड़की जरूर हूँ लेकिन बेमुरव्वत नहीं। जीत मुबारक हो, लेकिन खुदारा अपने दर्द की दवा करें, वरना मेरी परेशानी बढ़ती रहेगी। वो उसकी ऐसी दिल गिरफ्ता फिक्रों पर अपनी हदूद में ही इस पर मर रहा था। कैसी अजीब लड़की थी। खुशी के लम्हे भी परेशानी गले से लगाने की पड़ी थी उसे। वो यही सोच रहा था, जाकर मिलेगा तो पहले उसे गले लगाएगा या सीने, उसके होंठों को चूमेगा या उसे जी भर कर देखकर उसके माथे पर महफूज हो जाने का मान धरेगा, या फिर ये सब एक तरफ की उसे ये कहेगा कि उसे आलूश हैदर से शदीद टूट कर की जाने वाली मोहब्बत हो गई है। उसे अपने इर्द गिर्द उसकी जीत में नाचते गाते हूटिंग करते लोगों की खुशी से फर्क ना पड़ रहा था। उसे फ़र्क पड़ रहा था तो इस बात से कि वो इससे बात करता है तो उसे सांस लेने में आसानी मिलती है। तुम तक इस दर्द की दवा करके ही पहुंचूंगा ताकि तुम्हें मेरी तकलीफ नहीं, मेरी आंखों में बसी अपने लिए धड़कती ख्वाहिश नजर आए। नसों तक की खरारत चढ़ गई है, तुम्हें पाने की हसरत बढ़ गई है। वो उसके अल्फाज, इनमें बसी बेशुमार चाहत, और फिर आखिरी खुद लिखे शेर पर मर ही तो मिटी, मोम का ढेर हो गई। वो यूं बौखलाई जैसे वो सामने बैठा हो और उसकी जान लेने वाला हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। याराज ने क्या कहा था? आलूश हैदर की सुनने, समझने और महसूस करने की हिस्स तो जैसे जामद पड़ गई। मैं आ रहा हूँ लुशे। वो बस इतना कहकर उसके होश की रही सही तनाबें खींचकर राब्ता तोड़ गया, क्योंकि इसे क्राउड ने इस कदर घेर लिया था कि अगर कॉल बंद ना करता तो कोई फैन उसका फ़ोन तक छीन लेता। लेकिन वो फ़ोन हाथ में पकड़े वही वही रुकी स्ट्रीमिंग दोबारा ना चला सकी। उसके हाथों में कपकपाहट उतर आई थी और आंख से एक आंसू टूटकर इस बुझ चुकी स्क्रीन पर गिरा था। वो दावेदार थी कि उसका दिल पत्थर है, लेकिन आलूश हैदर, उसका दिल तो धड़कने की रफ्तार में आरास्त और ज़ई का मोहताज हो गया था। ये आंसू उसकी हार का था, एक ऐसी शिकस्त जिस पर उसे कोई गम ना था। मैं नहीं रह सकती अब आपके बिना, जानती हूँ हमेशा कोई साथ नहीं निभाता, लेकिन ऐसा लगता है आप वो इंसान हैं जो मेरा साथ हमेशा निभा सकते हैं।
لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی آپ میرے دکھوں پر عمر بھر غم زدہ رہیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں آپ کو اپنی جیسی ایک ناخوش، الجھی اور گھبرائی لڑکی کے ساتھ کیسے باندھوں؟ کیا یہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ جذبات کا سمندر ہیں اور آلوش حیدر تلہیاں سمیٹ لیتا تپتا صحرا؟ وہ فون کو ہاتھ میں پکڑے دور ہلاؤں میں گم تھی۔ ابھی وہ اپنا دامن حالی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اس کا بس پتھر دل موم ہوا تھا، اس میں آراز بھرا تھا، لیکن وہ اپنے دکھ سمیٹے ہوئے دامن کا کیا کرے؟ اس وقت اسے یہی سوچ ستا رہی تھی۔ ڈرائیور 10 منٹ تک پہنچ گیا تو اسے جانا پڑا، زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ وہ جلد طرزِ حویلی پہنچ گئی۔ دوپہر کو گھر میں صرف تلماس ہی ہوتے تھی اور حسب توقع وہی تھی جن سے لوشے کا اوپر جانے سے پہلے سامنا ہو گیا۔ لوشے نے گہرے نیلے رنگ کا جوڑا پہنا تھا، وہ بہت خوبصورت سلا تھا، گلا بہت پیارا بنا تھا، باقی سادہ تھا، جبکہ ساتھ دوپٹہ باریک کپڑے کا تھا، لیکن وہ اپنے اطراف چادر لپیٹ کر ہی باہر نکلتی تھی۔ اس کے انداز میں ایک وقار ہمیشہ سے تھا۔ صرف تلماس کے راستہ روکنے پر وہ بھی ادب و تمیز کے سبب ان سے فاصلے پر رک گئی۔ آراز کہاں گیا ہے؟ تم سے روز پوچھتی ہوں لیکن تم بتاتی ہی نہیں۔ ایسا کون سا خفیہ کام ہے اس کا؟ یا سچ بتاؤ، اندر کی بات کچھ اور تو نہیں؟ کہیں وہ تمہیں چھوڑ کر تو نہیں گیا؟ آج ہی یہ خیال آیا مجھے بیٹھے بیٹھے۔ صرف تلماس تو شکر کرتی تھی کہ آراز نہیں ہے یہاں، ورنہ اسے آراز اور آلوش کے بچے کی نئی ٹینشن گھیر لیتی کہ ایک اور وارث ٹپک آیا، لیکن پھر بھی اندر کا کیڑا پھدکنے کی کوشش میں تھا۔ چھوڑ بھی گئے ہیں تو یہ ان کا حق اور مرضی ہے۔ یہاں میں پہلے یعقوب تورزئی کی بیٹی کے ناطے رہ رہی ہوں، اس کے بعد ان کی بیوی ہوں۔ آپ کو میرے یہاں رہنے سے اعتراض ہے تو میں یعقوب انکل سے بات کر لیتی ہوں۔ صفت کے چہرے کی رنگت بدلی۔ نہیں، مجھے تم سے تب مسئلہ ہوتا اگر آراز یہاں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوتا۔ تم اکیلی میرے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں آلوش حیدر۔ وہ صفت صاحبہ کی باتوں پر عجیب سا سنجیدہ ہوئی۔ میرے آراز کے ساتھ رہنے پر کون سا نقصان ہوتا آپ کو؟ وہ سرد لہجے میں بولتی، بالکل آراز کا عکس لگی یہ بات صفت بھی محسوس کرتی کہ بالکل آراز کی طرح بات کرتی ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی سمجھ میں آنا ناممکن ہے، اس لیے اپنے دماغ کے گھوڑے پڑھائی کے لیے دوڑایا کرو۔ لوشی ان کی بات ٹالنے پر اپنے راستے ہوئی ہی جب صفت نے سے پھر پکارا، کہیں ایسا تو نہیں آراز اس لیے چلا گیا ہے کیونکہ اسے بھی پچھتاوا ہو رہا ہے تم سے نکاح کر کے؟ وہ ہمیشہ باہر کے ملکوں میں گھوما پھرا ہے، اتنی حسین لڑکیاں چھوڑ کر وہ تم جیسی عام سی گھریلو چادر میں چھپ کر رہنے والی کے ساتھ کیوں رہے گا بلا؟ تمہیں نہیں پتہ یورپ میں تو لڑکیاں لگ بھگ ننگی گھومتی ہیں اور وہ انہی ملکوں میں ہمیشہ سے جاتا رہتا ہے۔ صرف صاحبہ کے روکنے پر وہ ہرگز نہ رکتی، لیکن کچھ تھا جس بارے وہ صرف تلماس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ یورپ کے اس حصے کا رخ نہیں کرتے جہاں ایسا گند ہے، بے فکر رہیں۔ اگر انہیں مجھ سے نکاح کرنے پر پچھتاوا ہوا بھی کبھی تو میں انہیں ان کی مرضی کا ہر آپشن خود دوں گی۔ میں ان کے لیے بہت زیادہ آزاد خیال ہوں۔ میں ان کے پیروں کی نہ بیڑی ہوں نہ ان کی راہ کا پتھر۔ اگر انہیں ایسا کچھ چاہیے ہوا تو وہ مجھ سے کہنے میں بالکل نہیں ہچکچائیں گے۔ آپ تھوڑی فکر اپنے شوہر کی بھی کریں، ایسا نہ ہو آپ کو ان کی طرف سے کوئی سرپرائز مل جائے، کیونکہ مرد کو اولاد چاہیے ہوتی ہے وہ جتنا بھی انکار کرے، تو خیال رکھا کریں کوئی عورت نہ چرا لے انہیں آپ سے۔ میری اور آراز کی فکروں سے آزادی لیں ذرا آپ۔ وہ بہت پیار، نرمی اور سنجیدگی سے ایک گھنٹہ صفت پر لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی جب صفت کا چہرہ سرخ ببول ہوا۔ مجھے منہاج پر بند آنکھوں یقین ہے، صرف الباس نے سر جھٹک کر جس سے دعویٰ کیا، لیکن پھر عجیب سی دل میں ہوتی ہلچل پر اس نے منہاج کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ وہ آدمی اس وقت اپنی شرٹ کا گریبان بند کر رہا تھا جبکہ وہ ہوٹل کے کمرے میں تھا۔ بستر میں ایک حسین عورت سینے تک چادر لپیٹے بیٹھی منہاج کو بے حیا نظریں لیے دیکھ رہی تھی۔ چادر میں لپٹی وہ بکھرے میک اپ اور غائب لباس والی عورت جس نازیبا حال میں تھی وہ کچھ دیر پہلے کا سب کارنامہ بیان کر رہا تھا۔ منہاج نے ڈریسنگ ٹیبل سے فون اٹھا کر اس عورت کی طرف منہ پر انگلی رکھنے کا اشارہ کیے وارننگ دی اور کال پک کی۔ کہاں ہیں آپ منہاج؟ صفت کی آواز میں غیر معمولی بے چینی تھی۔ کمپنی ہوں، گودام میں ٹرک لوڈ ہونے ہیں آج، وہی کروا رہا ہوں، بھائی صاحب نے ذمہ داری دی ہے۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ منہاج نے بلا کی مکاری کے سنگ بہانہ تراشا تو صفت نے گہری شکر بری سانس لی۔ جی سب ٹھیک ہے، ویسے ہی آپ کی یاد آ رہی تھی، چلیں کام کریں، رات میں ملتے ہیں۔
صف نے بظاہر تو بات ٹال دی، پر اس کا دل چین نہ پا سکا، جبکہ دوسری طرف منہاج کی کال بند کرتے ہی وہ عورت خباثت سے ہنس دی۔ کتنا ڈرتے ہو اس سے؟ کہہ دیتے اپنی عورت کے ساتھ ہوں جو مجھے بچہ دے رہی ہے، تمہاری بیوی۔ منہاج نے قدموں کا رخ اس عورت کی جانب کیا، اور اس تک پہنچتے ہی منہاج کی آنکھیں بھی عجیب سی ہو گئی۔ ان میں کمینگی تھی۔ ابھی نہیں کہہ سکتا، پہلے سب کچھ ہتھیا لوں، اس سے پھر ہم ملک سے چلے جائیں گے۔ یہ یہاں پیدا نہیں ہوگا، میری جان تھوڑا برداشت کرو، بس کچھ دن مزید۔ وہ عورت اس کے وعدوں کو دعوے دار ہونے کو بہت سن اور سمجھ چکی تھی۔ منہاج نے چادر کے پار چھپے اس کے پیٹ پر پاس بیٹھتے ہاتھ پھیرا تو اس عورت کی آنکھوں میں سرور سا امڑا۔ کچھ دن کہہ کر تم نے اسے یہیں پیدا کروا دینا ہے، جلدی کرو منہاج، نہیں چاہتی تم یوں چھپ چھپ کر مجھ سے ملو۔ مجھے تم ہر لمحہ چاہیے ہو، ہر دن ہر رات، مجھے اور اس بچے دونوں کو اب ہر وقت تمہاری ضرورت ہے۔ وہ زرین عام کی عورت اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گریبان کو پکڑ کر اپنی بے بسی کہہ رہی تھی، اور منہاج نے اسے ہر طرح تسلی دی، جس میں ایک طریقہ اس عورت کی پہلے سے خراب حالت اور بدتر کرنا بھی تھا۔ بہرحال وہ اسے خوش کرتا اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے نکلنے کے 10 منٹ بعد جانا، کیا پتہ اگلی بار میں تم سے ہمیشہ کے لیے ملنے آؤں، خیال رکھنا۔ منہاج کی بات سنے وہ عورت جی جان سے مسرور ہوئی تھی، جبکہ صرف صاحبہ نے ادھر بڑی خود کو تسلی دی، پر کم وقت بے چینی تھی کہ دل و دماغ سے چمٹ سی گئی۔ جبکہ چادر تہہ کیے دوپٹہ میٹرس پر رکھے، پرس ٹیبل پر رکھے، وہ جوتے اتار کر میٹرس کے کنارے بیٹھی۔ کمرہ پہلے ہی اچھے ٹمپریچر پر تھا۔ جون کی نرم دھوپ وادی سون سکیسر کے پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر سنہری چادر بچھا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں جھیل کے پانی پر لہریں بناتی گزرتی اور دور سکیسر کی بلند چوٹیوں کے گرد ہلکے بادل ایسے منڈلا رہے تھے جیسے گرمی کو اپنے دامن میں قید کر لیا ہو۔ یہاں اس مہینے میں بھی دن کا درجہ حرارت 30 سے 35 کے درمیان سرکتا اور اس سے اوپر نہیں جاتا تھا، اور راتوں کو تو 25 پر چلا جاتا، تبھی پنکھوں کے ساتھ بھی فضا سانس لینے کی آسانی بنتی تھی۔ اور پھر جون کے اختتام میں پری مون سون جب سکیسر پر بارشیں برساتا تو وادی کو بہاریں چومتی۔ وہ یہاں بچپن سے آباد تھی، پر کبھی اس نے اس خوبصورتی کو نہیں دیکھا تھا، بس سنا تھا یہاں جھیلیں ہیں، آسمانوں کے عشق میں گرفتار ایک پہاڑ ہے جس پر پریاں اترتی ہیں۔ نوشہرہ کی سمت نکل جاؤ تو راستہ خود ایک نظارہ بن جاتا ہے، کہیں زیتون اور کیکر کے درخت پہاڑی ڈھلوانوں سے لپٹے دکھائی دیتے ہیں، کہیں قدرتی چشموں کا شفاف پانی پتھروں سے ٹکراتا ہوا نغمہ چھیڑ دیتا ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر قدیم مندروں کے خاموش کھنڈر ماضی کی داستانیں سناتے ہیں، تو دوسری جانب نیلگوں پانی سے بھری جھیلیں آسمان کا عکس اپنے سینے میں سمیٹے سیاحوں کو دیر تک ٹھہرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اچھالی جھیل، کھبیکی جھیل اور جھیلر جھیل اپنی الگ دلکشی لیے منتظر ملتی ہیں۔ شام کے وقت ان کے پانی پر ڈھلتے سورج کی سنہری کرنیں بکھرتی تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے پگھلا ہوا سونا پانی میں ڈھیل دیا ہو، اور ان سب کے اوپر سکیسر کی بلند چوٹی خاموش محافظ کی طرح کھڑی رہتی ہے، جس کے متعلق بزرگ آج بھی مسکرا کر کہتے تھے کہ صاف راتوں میں قسمت والوں کو وہاں پریوں کی محفلیں دکھائی دیتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ علاقہ گھومنا چاہتی ہوں، کہ جو میری کھڑکی سے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں، مجھے ان تک آپ کے ساتھ ضرور جانا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس رکی۔ وہ یہ سب اس لیے سوچ رہی تھی کیونکہ اسے اراس یاد آ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ان ٹھنڈے منظروں جیسا تھا جسے دیکھنے کی تمنا اب اس میں کبھی مرنے والی نہ تھی۔ جبکہ دوسری طرف آریز اور مہرماں بھی بارش کی وجہ سے صبح نہ نکل سکے تو دونوں کو دوپہر ہو گئی۔ آریز نے لالا سے اجازت لی اور نکلا تو وہ بھی اجازت لینے سڑو تک آئی۔ اپنا خیال رکھنا، آج یا کل میں کال کرتی ہوں تمہیں، خوب سو آراز جلدی آ جائے، اور پلیز اس گرمی میں کباب مت بنتے رہنا ہمارے پیچھے۔ لاہور کی بارش کے بعد جو غضبناک جسم کاٹتی گرمی پڑتی ہے نا، اللہ کی پناہ، نکلو اس جگہ سے، تم اتنے امیر کبیر آدمی ہو، کوئی اچھا سا گھر لے لو۔ اس کے پاس رکتی سے ہدایات کا پورا لیکچر تھما گئی، لیکن زرگام نے نفی کرتے گردن اکڑائی۔ میرا باپ اسی گرم تپتے کھنڈر میں اسی جگہ مجھے حساب دے گا، بے فکر رہو، زیادہ دن نہیں بچے اب اس کے باہر آنے میں، اور تم بارش بھیج دیا کرنا یوں ہی جیسے کل لائی ہو اپنے ساتھ۔ وہ اس کے اول جملوں کے سبب آخری پر بھی مسکرا نہ سکی۔ مجھے تمہارے لیے اچھے موسم لے کر تمہارے پاس خود آنا پڑے گا اب سے، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی اب تمہارے معاملے میں۔ دیکھو زرگام، ناحق مت جلاؤ خود کو، اب تم خود کو تکلیف دو گے تو میں بھی متاثر ہوں گی، تم سے زیادہ اثر مجھ پر ہوگا۔
وہ اپنے محملی ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرے اتنے قریب آ کر اسے سمجھا رہی تھی جو دنیا کا سب سے بڑا ناسمجھ بننے کے کھیلوں میں مصروف تھا۔ میں خود کو کبھی نہیں جلاتا، یہ کام میرے چہر سو لگی آگ خود ہی کرتی ہے۔ مجھے وہ چیزیں مت سمجھاؤ جن کا مجھ پر اثر نہیں۔ جاؤ، تمہارے مریض دادی سائیں اور اسلام آباد کے اچھے موسم کے رنگ منتظر ہوں گے۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے سے دور کیے بولا تو مہربان نے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ اس کی گردن میں ہمائل کے اس کے گلے لگی، اتنی گرم جوشی سے کہ زرگام کے لیے یہ امتحان سے کم نہ تھا۔ تمہاری شال بھی، جسے میں گرمی ہو یا سردی اوڑھ کر سوتی ہوں۔ وہ گلے لگی ہی فخر سے بولی تو زرگام نے بھی بازو اس کی طرف لپیٹ کر دلچسپی سے پوچھا، کیا دیتی ہے تمہیں میری وہ استعمال شدہ شال؟ زرگام کے لہجے میں نہ جانے مان تھا یا نہیں، پر مہرماں کو شدت سے محسوس ہوا۔ تمہاری موجودگی کا شدید احساس، لیکن اب میں تمہیں اوڑھ کر جا رہی ہوں۔ اپنے اندر تمہاری خوشبو بسا لی ہے، تمہاری سانسوں کا ہر رنگ اور ذائقہ چکھ لیا ہے۔ اب میرا دل وہ شال نہیں بہلا سکے گی، اب تمہیں ہی میرے قریب آنا ہوگا۔ وہ گلے لگی ہی اس سے دور ہوئی، ان سے آنکھوں میں چاہے جانے کا غرور چمکتا دیکھ کر مہرماں نے چپکے سے صدقہ اتارا تھا، تم بہکی لڑکی عجیب سنگر کے ساتھ سستی شاعرہ بھی بن گئی ہو۔ وہ اس کی ایسی جلی کٹی تعریف پر اس کا ایکسٹرا کھڑا ناک چوم گئی، کیونکہ جاتے لمحے بالکل جھگڑا فوڑ نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں تمہیں کال کروں گی اس کے بعد آ جاؤ گے نا واپس؟ وہ بہت آس سے سوال کر گئی۔ دیکھوں گا، ایک ملاقات میں کیسے جان پاؤ گی ان کا رشتہ؟ اگر آلوش حیدر مجھ پر گئی ہے تو بالکل بھی اپنا دل کھولنے والی لڑکی نہیں ہوگی، اور آراز، اسے تم جانتی ہو، وہ بھی کچھ نہیں کہے گا جلدی۔ مہرماں نے اداس ہوتے زرگام کو دیکھا، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تم سے بھی تو سب اگلوایا ہے، وہ میرے لیے آسان ہدف ہیں۔ تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، بس مجھے بتاؤ آؤ گے یا مجھے ہی آنا پڑے گا ایک دن چھوڑ کر یہاں تمہارے بابا کی رہائی تک؟ وہ اس سے مشکل سوال کر رہی تھی، تبھی وہ چپ ہو گیا۔ تم مت آنا اتنی دور اب، وہ فوری بولا تو مہرباں کا چہرہ مرجھایا۔ کیوں زرگام؟ کچھ غلط کر دیا میں نے تمہارے پاس آ کر؟ دیکھو کیسے گلو کر رہے ہو، ورنہ کل تمہارا چہرہ کتنا سخت دکھائی دے رہا تھا، جذبات سے آری کی روبوٹک چہرہ۔ آج تو میرے پیار نے تمہارے چہرے کی ساری بوسیدگی نگل لی ہے۔ میں نے کتنی ساری کسز کی تمہارے اس گندے مندے منہ پر، گن بھی نہیں سکتے تم۔ وہ اس کی لاڈ بری یاد دہانیوں پر بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بس 2 ہی گنی ہیں، باقی یاد نہیں مجھے۔ وہ اسے جتاتا نظریں پھیر گیا تو مہرماں کے ہونٹوں پر شوخ تبسم ناچا۔ تیسری بار کریں؟ مسلمانوں کی 3 باریاں ہوتی ہیں۔ وہ آنکھیں پٹ پٹائے بولی تو زرگام نے یکلخت اس ترسی کو دیکھا جو اپنی خواہش بہت آرام سے کہہ کر منتظر تھی۔ دیوانوں کی 2 ہی ہوتی ہیں، وہ بے ساختہ بولا، کیونکہ نہ انکار کرنا چاہتا تھا نہ اقرار کرنا آسان لگا۔ مہرماں نے اس کی گردن میں پھر سے باہیں درست کیے ہار بنائی۔ مطلب تم میرے دیوانے ہو؟ وہ سانسوں میں سانس لے پا رہے تھے، ایسی نزدیکی دلوں کو بے تاب کر سکتی تھی۔ جاؤ، وہ انتظار کر رہا ہوگا، ٹکیلیاں مت کرو۔ وہ برہمی جتائے بولا تو وہ اور قریب ہوئی۔ آئی لو یو زرگام۔ وہ اس کے جان چھڑوانے کے باوجود آنکھوں میں بے پناہ جذباتیت بھرتی بولی تو وہ کچھ لمحے نہ بول سکا نہ مہرماں پر سے نظریں ہٹا سکا۔ جان گیا ہوں کل۔ وہ اس کا ماتھا چومے سرسری سا مفرور اقرار کر گیا تو وہ خود ہی ذرا دور ہوئی، سمجھ گئی تھی وہ اب اسے مزید نہیں چاہتا۔ بھولنا مت یہ بات، پھر ملوں گی، اب اس سے زیادہ شیو مت بڑھانا پلیز، بہت پیارے لگتے ہو ایسے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے یاد دہانی کے بولی اور مسکرا کر دور ہوتی ہاتھ چھڑوانے ہی لگی، جو بہن انگلیوں کی پوریں چھوڑنے پر ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ ہونٹوں کی نرم، پھر گرم، پھر شریر، پھر بےتاب، پھر مضطرب، پھر بے قابو، پھر شدید سی سرگوشی نے دونوں کے دل، وجود اور دماغ ایک دوسرے سے زیادہ جگہ سے ہلائے تھے۔ وہ فاتحانہ مسکرا کر اس مفرور سے دور ہوئی جس نے نظریں فوری چرا لی تھیں۔ وہ جان ہار سکتی تھی اس شخص کے یوں آنکھیں چرانے پر، بالکل کسی کبوتر کی طرح لگتا تھا، یوں جیسے چھپ جائے گا۔ مجھے تکلیف مت دینا اب کبھی، بہت مشکل سے دل کو دوبارہ تمہارے لیے دھڑکنے پر مجبور کیا ہے۔ اس مجبوری کو میری خوشی بناؤ مہرماں، اور پھر مجھ میں ٹھہر جانا، اجازت ہے تمہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس لمحہ خوش قسمت نہ سمجھتی تو کیا سمجھتی؟ وہ ایسی باتیں کر کے دل تڑپا رہا تھا۔ میں اسے خوشی بناؤں گی تمہاری، تھوڑا سا وقت دے دو مجھے، خیال رکھنا اپنا۔
وہ آنکھوں کی نمی چھپاتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر اس کی گردن کو چومتی ہوئی دور ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ زرگام نے اسے اولچھل ہوتے دیکھا اور اسی لمحے زرگام کو پینٹ کی جیب میں پڑا فون بجتا محسوس ہوا۔ زرگام نے جیسے ہی فون نکالا تو منور نے کوئی لنک بھیجا تھا۔ زرگام نے اسے جیسے ہی اوپن کیا، آگے کوئی ٹوکیو کا نیوز چینل تھا جہاں نوا گلوبل کراؤن ٹورنامنٹ لیگ کے ونر کو اناؤنس کیا گیا تھا۔ جبکہ آراز تورزئی کا نام دیکھتے ہی زرگام کے چہرے کے تاثرات بدلے، پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ کیا مطلب یہ کمینہ چپ چاپ ریسلنگ کے انٹرنیشنل لیول پر پہنچ گیا؟ پتا تھا کوئی ایسی ہی فیلڈ ہوگی اس لڑاکو آدمی کی۔ آراز تورزئی، پہلی بار تمہارے لیے دل سے خوش ہوں۔ تم نے ثابت کیا کہ تم اتنے بھی نکمے انسان نہیں ہو۔ میری بہن تو کافی فیمس بندے کی بیوی ہے۔ یہ خبر یقیناً تم سے پیار کرتے ہر فرد کی خوشی بنے گی، خاص کر آلوش کی۔ امید ہے تم نے اسے سنبھال لیا ہوگا۔ تم نے میری بہن کو جو مان، عزت اور تحفظ دیا، بھلے کسی بھی وجہ سے دیا ہو، میں مقروض ہوں تمہارا اور آخری سانس تک رہوں گا۔ مجھے تم دونوں کے ساتھ کے لیے ہمیشہ مرا رہنا پڑا تو بھی قبول ہے۔ زرگام نے فون سکرین آف کی اور دل سے ایک عہد کیا جس پر وہ ساتھ گہری سوچ میں بھی ڈوب گیا تھا۔ وہ تو صبح سے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ آج اسے طارق صاحب نے بھی گھر رک کر میران کی سرپرائز کے لیے تیار ہونے کا کہا اور چھٹی دے دی تھی۔ اس کی توجہ بار بار بس اپنے موبائل کی طرف تھی۔ مناف کو اس نے صبح ہی ریڈی کر دیا، جو نمرا صاحبہ کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا۔ لائٹ کلر کے پیلے جوڑے میں مشکات کسی سورج مکھی کے پھول جیسی لگ رہی تھی، کیونکہ پلازو سفید چکن کے کپڑے کا تھا، جبکہ قمیض پر پھول بنے تھے۔ دوپٹہ بھی ململ کا تھا۔ آج تو محترمہ نے بال بھی اسٹریٹ کیے تھے جو کمر سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ مناف کی پیدائش کے بعد اس کے بہت بال گرے تھے، لیکن کچھ ماہ کیئر کرنے کے سبب وہ بہتر ہو گئے تھے، اور مناف بھی اب صرف گائے کا دودھ پیتا تھا، اور جب بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے تب بھی ماں کے اندر کی کافی کمیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماں اندر سے ہیل ہو جاتی ہے، ورنہ بہت سی جسم کی طاقت تو وہ بچے کو دے دیتی ہے۔ مناف نے یہ خود چھوڑا تھا، شاید وہ بور ہو گیا تھا، یا پھر اسے لگا ہوگا اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو تھوڑی شمو کھا لوں۔ اور جب سے وہ مکمل گائے کی دودھ پر آیا تھا اس کی صحت بالکل متاثر نہ ہوئی تھی، بلکہ کافی سوٹ کر رہا تھا، اور اب وہ اور چیزیں بھی کھانے لگا تھا، جیسے فروٹس، ابلی میش سبزیاں۔ بار بار فون کو کیوں دیکھے جا رہی ہے پگلی؟ مشکات کو لاؤنج میں چکر کاٹتا دیکھ کر نمرا صاحبہ سے چپ رہا نہ گیا۔ امی، وہ آج مجھے میری پسند کا پرپوز کریں گے۔ اف، کیا ہو جاتا اگر ان سے وقت بھی پوچھ لیتی؟ اگر انہوں نے رات کا پلان بنایا پھر تو میری تیاری گل سڑ جائے گی۔ امی، میں پھیکا نہیں لگنا چاہتی اس وقت، کیا کروں؟ مشکات امی کے قدموں میں بیٹھی تو ان سمیت مناف بھی حیران و پریشان تھا۔ اس کی مما کو کیا ہو گیا؟ اتنی سجی سوری مما تو مناف بھی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہمک ہمک کر مشکات کو چھونا چاہتا تھا، کیونکہ مناف کا پہلا عشق اس کی ماں جو تھی۔ اف، مشکات پگھلا گئی ہے تو بچے۔ نمرا تو بیچاری ہنس دی، جبکہ مشکات نے اپنی طرف ہمکتے مناف کو فوراً بازوؤں میں لیا۔ میرا بیبی کیا دیکھ رہا ہے؟ مما پریٹی لگ رہی ہیں، مما پیاری لگ رہی ہیں میرے بیبی کو۔ مناف کی اینڈ لیس لو سے بھری نظروں کا صدقہ اتارے وہ اسے لاڈ کرنے لگی تو مناف نے آگے سے اس کی گال کو منہ میں لیتے پاری کی اور مشکات کی گال کا ایک سائڈ کا بلش چاٹ گیا۔ مناف کے ہوتے کسی کی مجال جو مشکات کی تیاری خراب کر سکے؟ ماں، وہ مسلسل اس کی گال چاٹ رہا تھا جیسے اس گال سے مناف کو شہد مل رہا ہو۔ نمرا بھی ہنس پڑی۔ یہ کیا کر دیا مناف؟ مما کا بلش ہی کھا گئے۔ ایسا کرو دوسری گال بھی چاٹ لو، تمہارے سٹمک میں بلش کا پودا اگے گا، پھر مجھ سے شکایت مت کرنا، بلکہ ایسا کرنا بڑے ہو کر بلش کی دکان کھول لینا۔ میں تمہاری گالوں کو ایسے ہی چباؤں گی اب، مجھے تو یہ میٹھے رسگلے سی لگتی ہیں، ویسے بھی بدلہ لیا جائے گا بچوں۔ مشکات نے کوئی رحم نہ کھاتے اس گولے کے دونوں گال باری باری منہ میں بھرے پھونک ماری تو وہ اتنے سے پہ لال ہو گئے، اور وہ جو کھلکھلا کر ہنسا اس پر تو ماں اور نانی دل و جان سے قربان ہوئی۔ امی، آپ نے نوٹ کیا ہے یہ بھی کل سے کچھ زیادہ چہک رہا ہے، اسے اس کی مما کی باولی حرکتیں تو نہیں بتا دی آپ نے؟ مناف کے اتنا خوشی سے ہلکان ہونے پر مشکات نے ذرا رازداری سے نمرا صاحبہ سے پوچھا، کاش بتا سکتی، سدھر جاؤ تم۔ نمرا صاحبہ نے بھی ٹپکل امی والا جواب دے کر ماحول لوٹ لیا۔ السلام علیکم۔ ابھی وہ ماں بیٹی ہنس ہی رہی تھی کہ میران کی شائستہ آواز نے جہاں نمرا اور مناف کو مسرور کیا، وہیں مشکات کا چہرہ رنگوں سے محروم ہوا۔ اس کی میران کی طرف کمر تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ میران، کیسے ہو؟
وہ نمرا آپا کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی مشکات کی بازوؤں میں موجود مناف نے اب میران کی طرف ہمکتے جانا چاہا۔ میں بالکل ٹھیک آپا، ارے تم تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، آ جاؤ، مشکات دے دیں اسے ورنہ آپ کو اچھل اچھل کر گرا دے گا۔ اس کی مجھے دیکھ کر نکلتی ایکسائٹمنٹ سے لگتا ہے میں اس کی محبوبہ ہوں۔ میران کو بنا اسے دیکھے مشکات نے مناف پکڑایا اور خود شرما سی جاتی امی کے پاس بیٹھی، اور جس طرح ان کے شانے میں چھپی میران سمیت نمرا بھی اپنی بے قابو مسکراہٹ چھپا نہ سکے۔ وہ یہ حرکتیں کرتی کوئی اور ہی مشکات لگ رہی تھی، جبکہ مناف کی خوشی میران کے پاس آتے ہی طوفانی ہو گئی۔ وہ بچہ کھل اٹھتا تھا جب بھی میران اس کا سر چومتا تھا۔ مشکات سب ٹھیک ہے؟ یا آپ امی کے دامن میں چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں یا مجھے غلط دکھائی دے رہا ہے؟ مناف سے لاڈ کے دوران ہی اس نے مشکات کو پکارا، جبکہ نمرا صاحبہ کو کتنا عجیب لگ رہا تھا، بیچاری سرخ ہوئے جا رہی تھی کہ یہ نمونی کیا کر رہی ہے۔ مشکات کا یہ روپ وہ بھی پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ امین سے کہیں شرائط پوری کرنے سے پہلے کلام بھی ممنوع ہے۔ وہ اس بار امی کے دوپٹے کا نقاب اوڑھتی منمنائی اور میران کو ایک بار پھر اس لڑکی سے محبت سی ہو گئی۔ آپا انہیں کہیں تھوڑا سا ان کا وقت چاہیے، شرائط پوری ہو چکی ہیں، بس چلنا پڑے گا انہیں میرے ساتھ۔ میران نے بھی شریر ہوتے قاصد کی طرح نمرا صاحبہ کو پیغام دیا، تبھی وہ امی کے دوپٹے سے منہ نکال کر میران کو دیکھ بیٹھی۔ اف یہ آدمی کوئی بھی رنگ پہنتا سوبر اور ڈیشنگ ہی لگتا تھا، جیسے ایک ڈارک گرین اولیو پینٹ کوٹ کے ساتھ لائٹ اولیو ڈریس شرٹ پہن کر لگ رہا تھا۔ سمارٹ اور گڈ لکنگ تو وہ ویسے بھی تھا۔ مناف کو مجھے دو اور تم دونوں مجھ قاصد کو بھی چھٹی دو، ہم جا رہے ہیں پارک گھومنے اور جھولے مائیاں لینے۔ بائے کرو مناف نے بولو اپنے مسئلے خود سلجھائیں دونوں۔ مناف نے جب جھولوں کا سنا تو کون مما جس سے اسے عشق تھا، کون میران جس سے اسے پیار تھا، طوطا چشم نانی کا رشتہ دار بھی بھرپور طوطا چشمی دکھائے ان کو ہاتھ ہلا رہا تھا جو کچھ دیر پہلے ان پر جھپٹ رہا تھا۔ ان کو جاتا دیکھے مشکات تب چونکی جب میران نے اس کی گال پر میٹھا میٹھا بلش دیکھا۔ کیا بلش کی کمی ہو گئی تھی؟ مشکات پہلے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، پھر مسکرا دی۔ میرے اس لگتے نے گالیں چبائی ہیں میری، میں ٹھیک کر لیتی ہوں اسے، پھر چلتے ہیں۔ وہ گھبرائی سی نگاہوں کو چراتی اس سے پہلے جاتی میران نے اسے پکارا۔ آپ بنا بلش کے بھی گلاب ہو رہی ہیں تو میری ماں نے جو بچ گیا ہے اسے بھی ہٹا دے۔ میران نے جھک کر ٹیبل کی سائڈ پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکال کر اٹھے مشکات کی طرف بڑھایا تو وہ کان کی لو تک گلاب ہو گئی۔ مطلب کوئی اتنی سی چھیڑخانی پر کیسے اتنا رنگیلا ہو سکتا ہے؟ میں کیوں بلش کرنے لگی؟ میری سکن ٹون ہی گلابی ہے۔ اس نے نظریں چراتے فوری ٹیشو سے اپنے دونوں گال رگڑے تو ٹیشو بھی ہلکا سا گلابی ہوا، جبکہ میران نے اپنی خوشی اپنا قرار سب اپنے اندر چھپا لیتے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہو گیا، میں چادر لے آؤں؟ وہ ٹیشو پھینکنے لگی جب میران نے وہ یوز ہوا ٹیشو مشکات کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ دوپٹہ اوڑھ لیں بس، ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، پرائیویٹ جگہ ہے وہ، اگر مجھ سے پردہ چاہتی ہیں پھر لے سکتی ہیں چادر۔ وہ اسے دیکھتی فوراً نفی میں سر ہلاتی مسکرائی، اپنا وہی دوپٹہ سر پر اوڑھا اور نقاب چہرے پر ڈال گئی۔ اس کی یہ نکھرتی چہکتی شرارتیں میران کا کافی حوصلہ آزما رہی تھی۔ کر لیا پردہ آپ سے، وہ شریر ہوتی بولی تو میران نے لبوں کو باہم میچ کر سر ہلایا۔ مجھے تو آپ کا چہرہ بالکل نظر نہیں آ رہا، واقعی وہ دوپٹہ اس نے لیا تھا وہ اس سے مشکات کا سارا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن جس طرح وہ بھی چھیڑخانی کرتا کہہ کر آگے بڑھ گیا، مشکات کے دل کی باقی کئی تاریں ہلا گیا تھا۔ گاڑی تک پہنچنے کے بعد میران نے اس کے لیے خود فرنٹ سیٹ کا ڈور اوپن کیا۔ وہ سوار ہوئی تو میران نے ڈور بند کرے اس کیوٹ نقاب والی کو دیکھ کر خود بھی دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ میران جلے زخموں کے نشان بھی چلے گئے ہیں کیا؟ میران نے گیٹ سے گاڑی نکالی ہی کہ مشکات کے فکر برے سوال پر وہ گاڑی روڈ پر ڈالتے اسے سرسا دیکھے، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ نہیں، اس کے لیے ایک سرجری ہوگی 3 ماہ بعد، پلاسٹک سرجری۔ نشان خود نہیں جاتے اس کے، لیکن اب زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، انٹرنل کوئی بھی درد نہیں رہا اب۔ وہ اس کی تسلی کروانے کے باوجود بھی اداس ہی لگی۔ میں نہیں دیکھ پاؤں گی انہیں، 3 ماہ بعد شادی کرتے ہیں۔ وہ مدھم سے منمنائی تو میران کے لیے بالکل غیر متوقع تھا، پھر اسے یاد آیا
کیسے وہ ہاسپٹل میں اس کے زخم دیکھ چکی ہے، کس جرت کے ساتھ اس نے اس کا ہاسپٹل گاؤن لوز کیے کھولا تھا، پھر اپنی گردن بھی نوچی تھی۔ پہلے آپ ہاں تو کر دیں۔ وہ مسکرایا تو مشکات کا نقاب خفیف سا اس کے چہرے سے سرکا۔ کیسے بتاؤں، میری ہاں ہی ہاں ہے، کیا بک بک کر دیتی ہوں میں؟ کیسی فضول بات کی میں نے کہ میں نہیں دیکھ سکتی؟ کون سا یہ شادی کر کے میرے سامنے شرٹ اتار کر گھومنے لگے ہیں؟ اف مشکات بونگی کہیں کی، منہ بند رکھو۔ 3 مہینے اور نہیں، یہ کیا بلنڈر مار دیا؟ مجھے بھی شادی کرنی ہے ان سے، سب جاننا ہے ہر چیز، مزید انتظار مجھے فوت کر دے گا۔ وہ منہ دوسری طرف کرتی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی تو میران نے اس کی طرف دیکھ کر اسمائل دی۔ آپ نے ہاں کر دی آج تو کل نکاح کر لیتے ہیں سادگی سے، رخصتی جب آپ چاہیں۔ وہ فوراً سے پہلے میران کے منہ کو دیکھنے لگی، کچھ تڑپے دل کو قرار ملا۔ گڈ آئیڈیا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پائے ایسے بولی جسے مر کر ہی متفق ہوئی ہو یا گن پوائنٹ پر کسی نے حمایت میں راضی کیا ہو۔ ہم کہاں جا رہے ہیں میران؟ وہ خوبصورت راستوں پہاڑوں کے دامن سے گزرتی میران کی گاڑی کے سبب کچھ زیادہ ہی پرجوش تھی۔ ایک ویران پڑا مکان ہے، اس کی دہلیز پار کیے اسے گھر کریں، پہلے پھر بتاتا ہوں کہاں آئے ہیں۔ وہ لوگ جلد ہی منزل پر پہنچ آئے تھے۔ چہلر جھیل سے بمشکل 3-4 منٹ کی پیدل مسافت پر ہلکی سی اونچائی پر ایک چھوٹا سا سٹے ہاؤس نما گھر قائم تھا۔ درمیان میں صرف ایک کچی پگڈنڈی اور جنگلی پھولوں سے ڈھکی سبز ڈھلوان حائل تھی، اس لیے برآمدے میں کھڑے ہو کر جھیل کا نیلگوں پانی صاف دکھائی دیتا تھا۔ صبح کے وقت سورج کی پہلی کرنیں پانی سے ٹکرا کر سیدھی اس گھر کی کھڑکیوں تک پہنچتی، جبکہ شام ڈھلے جھیل سے اٹھتی ٹھنڈی ہوائیں درختوں کے پتوں کو سرسراتی ہوئی گھر کے صحن میں اتر آتی۔ گھر چاروں طرف سے گھنے درختوں کے حصار میں چھپا ہوا تھا۔ کہیں چیڑ اور صنوبر کے بلند درخت آسمان سے باتیں کرتے تھے تو کہیں زیتون کی کر اور بیری کی شاخیں ایک دوسرے میں یوں الجھی تھیں جیسے برسوں سے ایک دوسرے کا سہارا بنی ہوں۔ صحن کے گرد نرم سبز گھاس کا قالین بچھا تھا، جس پر جنگلی گلے بابونا نیلے اور زرد پھول بے ساختہ کھلے رہتے تھے۔ دور سے دیکھنے والا شاید ہی اندازہ لگا پاتا کہ اس سرسبز چادر کے بیچ ایک چھوٹا سا گھر بھی آباد ہے۔ وہ تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فطرت نے اسے اپنی آغوش میں چھپا رکھا ہو۔ گاڑی رکی تو میران نے سامنے دکھائی دیتے گھر کو دیکھا۔ مشکات کی محمور نگاہیں بھی اسی سمت تھی۔ اس کے ہاتھ سے چہرے کا نقاب چھوٹا کیونکہ وہ منظر میں مدہوش ہو گئی تھی۔ یہ مشکات نے میران کی طرف دیکھتے پوچھا تو وہ گاڑی سے نکلا اور دوسری طرف آ کر اس کی طرف کا بھی ڈور کھولا۔ بابا نے ہم چاروں بیٹوں کو ایک ایک گھر دیا تھا جب ہم 24 سال کے ہوئے تھے۔ مجھے یہ ملا تھا کیونکہ میں ذرا زیادہ فطرت کا دل دادا ہوں۔ یہ کئی سالوں سے ایسے ہی بند پڑا تھا، لیکن آج اسے میں نے اس خاص موقع کے لیے کھولا ہے کیونکہ میں اور آراز کبھی ڈے آؤٹ کریں بھی تو اس کے گھر کرتے تھے، یہ کبھی یوز ہی نہیں ہوا۔ مشکات نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ یہاں اپنی وائف کو بھی نہیں لائے؟ مشکات کے سوال پر وہ حیران ہوا لیکن پھر مسکرا دیا۔ نہیں لایا اسے بھی۔ اس کے ساتھ میں طارق انکل کے گھر رہا تھا کیونکہ وہ میرے اور اپنے بابا دونوں کے ساتھ اکٹھے رہ کر اپنے آخری دن گزارنا چاہتی تھی۔ مشکات نے سر ہلاتے اسے دیکھا اور نرم سا مسکرائی، لیکن عجیب سی جلن نہ جانے کیوں اندر تک اترتی محسوس ہوئی۔ آ جائیں۔ وہ اسے آگے چلنے کا بولا تو مشکات اپنے خیالات جھٹک کر آگے بڑھی، اور جیسے ہی مشکات نے اس گھر کا صحن عبور کے مین دروازہ کھولا تو وہ چھوٹا سا گھر ہر جانب سے پھولوں کے گلدستوں سے سجا تھا۔ لاؤنج میں پڑے ٹیبل پر ایک ریڈ ویلویٹ کیک بھی تھا، بہت سے بلونز بھی تھے جو سفید، سرخ، سنہری اور چاندی رنگ کے تھے۔ خوشبو چھوڑتی موم بتیاں بھی اپنے سحر بکھیر رہی تھی۔ یہ میرے لیے؟ وہ شادی مرگ کی سی کیفیت میں ڈوبی سرشار ہوئے پلٹی تو میران نے سر ذرا خم کیا۔ میران، وہ نم آنکھوں سے اس ہری آنکھوں والے کو اپنے قریب رکتا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھے اپنے جذبات نہ سنبھال پا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے یہ سب کیا ہے، اور جانتی ہے زندگی میں پہلی بار خود کو سانس لیتا محسوس ہوا ہوں۔ اپنی زندگی کے 40 بہاریں ویسٹ کرنے کے بعد میں اگلی آنے والی بہار ویسٹ کے بجائے آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے محسوس ہو میں نے صرف کھویا نہیں۔ مشکات، کیا آپ مجھ سے محبت والی شادی کریں گی؟ وہ جو جذبات نہ سنبھال پا رہی تھی، اب تو دل بھی ہاتھوں سے گیا جب میران نے ایک بہت ہی خوبصورت پلاٹینیم کی رنگ جس کے افق پر ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ نصب تھا
رنگ کیس کھول کر مشکات کے سامنے کی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی گالوں پر رکھے اس کی آنکھوں میں نمی سی جھلملائی۔ شادی والی محبت زیادہ پرفیکٹ نہیں، وہ اسی خوشی میں ڈوبی بولی تو میران ہلکا سا ہنسا۔ جو بھی ترتیب آپ کو اچھی لگے، مجھے تو ہاں سے لینا دینا ہے۔ میران نے خندہ پیشانی سے اپنی بات دہرائی جبکہ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گئی۔ خوشی سے نڈھال وہ لڑکی گلاب کی طرح مہک رہی تھی۔ ہاں، میں ہاں کہہ رہی ہوں، ہر چیز کے لیے ہاں۔ میران نے اپنے جذبات ہر ممکنہ قابو رکھے ورنہ یہ لڑکی دل دھڑکا رہی تھی۔ ہر چیز کے لیے ہاں نہیں کہتے، آپ نے ابھی مجھ سے جوابات بھی لینے ہیں، تھوڑا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھے۔ میران نے وہ انگوٹھی نکال کر مشکات کی خوبصورت انگلی میں پہنائی اور اٹھ کھڑا ہوتے اسے بڑی سمجھداری والی بات بھی کہی، جس کی آنکھوں میں اپنی خواہشوں کی تکمیل پر بس خوشی ہی خوشی بھری ہوئی تھی۔ میں نے دل سے ہاں کی ہے تو ایکسائٹمنٹ میں کچھ بہہ گئی تھی، سوری۔ مشکات نے دوبارہ سے دوپٹے کا نقاب اوڑھتے چور نگاہوں سے اپنی انگوٹھی دیکھی، پھر جب میران کو دیکھا تو وہ اس سے بھی ایک پلاٹینیم کی مردانہ انگوٹھی پکڑا رہا تھا جس میں زگ زیگ ایک ہی سوبر سا پیٹرن تھا اور اس کے اندر ایک ڈائمنڈ ڈوبے انداز میں فٹ تھا۔ اٹس اوکے، مجھے بھی تھوڑا ایکسائٹڈ ہونے کی تمنا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کے ہرے رنگ کو مسکرا کر دیکھے، فوراً سے وہ کپل پیئر کی انگوٹھی تھام گئی۔ پھر اس نے میران کے ہاتھ آگے کرنے پر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانی چاہی مگر مشکات کا ہاتھ کانپنے کے سبب انگوٹھی انگلی سے ادھر ادھر سرک رہی تھی۔ مشکات ہاتھ پکڑ کر پہنا دے۔ وہ اس کی مشقت دیکھ کر چپ نہ رہ سکا تو وہ آنکھیں اٹھا کر اس وجہ پروکار شخص کو دیکھنے لگی۔ نہیں، گناہ ہوگا، میں کل ہاتھ پکڑوں گی آپ کا۔ اس بار مشکات نے پوری احتیاط کے ساتھ انگوٹھی پہنائی اور ہر ممکنہ اس نے میران کے ہاتھ کو چھونے سے گریز کیا۔ کل ہاتھ پکڑیں گی مطلب نکاح چاہتی ہیں آپ بھی کل؟ وہ بے یقین ہو کر بولا تو مشکات نے بوکھلائی سی نگاہ میران کی ہری آنکھوں پر جمائی۔ جی، کیونکہ اپنے جوابات تفصیلی جاننا چاہتی ہوں، وہ فوری پر اعتماد ہو کر بولی۔ اس بریسلٹ کے بعد بھی، پرپوز کرنے پر بھی، کل میرے نکاح کرنے کی بات کے باوجود بھی جوابات چاہیے آپ کو، وہ بھی تفصیلی؟ نہ جانے کیا تھا میران کے لہجے میں کہ مشکات کی پلکیں اس کی آنکھوں پر جھک سی گئی۔ ہاں، تفصیل پر میرا حق ہے، وہ نظریں نیچی کیے ہی بولی۔ تو پھر کل آپ کو پہلے مجھ پر حق مل جائے تو آپ کا یہ حق بھی ادا کر دوں گا۔ کیک کاٹیں گی نا؟ وہ اس کے لرزات اتنے الفاظ پر دھڑک سی گئی لیکن اس شخص کی اگلی پیشکش پر وہ بچوں کی طرح سر ہلا گئی۔ ہاں نا، میں کاٹوں گی، میں نے یہ کیک کبھی نہیں چکھا، بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ وہ میز کی طرف بڑھی تو میران نے بھی اس کی یہ میٹھی سی خوشی و خواہش دیکھ کر میز کے قریب رک کر ایک بہکی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی اور باخودہ میران نے یہ نظر بھرپور راز رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ بنا اسے دیکھے بھی بھانپ گئی وہ کیسے دیکھ رہا ہے۔ آپ یہ پورا کھا لیں، آپ کے لیے ہی لایا ہوں۔ وہ ٹیبل کے قریب رک کر چھری اٹھاتی ایکسائٹڈ ہوئی مگر پہلے میران نے اس پر ایک خوبصورت سی پھول چڑی والی موم بتی لگا کر آگ لگائی جس سے نکلتے موتیوں سے شرارے دیکھ کر وہ جس طرح کھلکھلائی، میران کا دل اپنے مرکز سے ہل گیا۔ اسے تو کبھی کسی نے کھل کر جینے ہی نہیں دیا، اسے میرے سپرد کرنے کا شکریہ میرے اللہ، میں اسے کبھی مرجھانے نہیں دوں گا بلکہ یہ مجھے بھی روشن کرے گی۔ یہ کتنی پیاری ہے، کتنی اچھی لگتی ہے ہر روپ میں۔ یقین نہیں آ رہا تم کل میری ہو جاؤ گی۔ یقین نہیں آ رہا اس مکان کو گھر تم نے بنایا ہے۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے ہو، تمہاری انگلی میں میرے نام کی انگوٹھی ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے کہ تم میری دنیا میں آ جاؤ گی، تم میری ہو جاؤ گی مشکات۔ اگر یہ خواب بھی ہے تو میں اس خواب سے کبھی بیدار نہیں ہونا چاہتا۔ یا اللہ، مجھے مشکات دینے کے لیے بے حد شکریہ۔ جہاں وہ اس پیارے سے کیک کو کاٹ رہی تھی وہیں میران ترزئی کو پانے پر سانس سانس سجدہ تشکر ادا کر رہا تھا۔ خود اس نے کیک کا بڑا سا پیس پہلے کھایا کیونکہ وہ اسے کھانے کے لیے بہت پرجوش تھی، اور جب میران پر اس کی نظر پڑی تو وہ حفیظ سے شرمندہ ہوئی کہ خود ہی ٹھوسنے لگ گئی۔ تبھی وہ کھایا پیس رکھ کر دوسرا اٹھانے ہی لگی تاکہ میران کو کھلائے مگر وہ اسی کے ہاتھ سے آدھا کھایا ہوا کیک کا ٹکڑا لے کر اپنے منہ میں ڈال گیا۔ یہ دیکھ کر جیسے مشکات اپنی جگہ پتھرا گئی۔ مجھے تو یہ کچھ خاص پسند نہیں ہے لیکن اس کا ذائقہ آج کچھ الگ ہے، امیزنگ۔ وہ اسے بڑی دلبری سے جتا گیا کہ اس نے مشکات کے ہونٹوں سے لگا کیک کا ٹکڑا کھایا ہے تبھی اس کے ذائقے میں فرق آ گیا ہے۔ وہ اپنے گلے میں اگتے کانٹوں کے سبب مزید نہ کھا سکی، دل جیسے بے قابو سا دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے واپس ڈراپ کر دیں کیونکہ کل کی تیاریاں بھی تو کرنی ہوں گی۔ وہ جلدی سے آگے آتی دروازے کی طرف بڑھی۔ جب میران نے
اسے پکار کر اس کے پیر زنجیر کیے۔ سب کچھ میں کل ساتھ لاؤں گا، آپ کے ڈریس سے لے کر جیولری تک، سب کچھ، ایک ایک چیز۔ آپ کو کوئی تیاری نہیں کرنی، ایون اپنے جیسا کرتا مناف کے لیے بھی لوں گا۔ آپ بس پرسکون رہ کر کل شام تک کا انتظار کیجیے گا۔ وہ پلٹ کر ڈری ڈری آنکھوں سے میران کو دیکھنے لگی جو خود بھی اس کے قریب آ رکا۔ آپ کا ہونے کا انتظار وہ بھی پرسکون ہو کر کروں؟ کیسی پاگلوں والی باتیں کرتا ہے یہ سبزو۔ وہ دل ہی دل میں اس کی ہری آنکھوں سے جڑتا نام دیتی سوچ اٹھی، اور باخدا میران یوں تھا جیسے مشکات کی چپبی سے بات کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، پرسکون ہوں میں، بے سکون ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں، چلتے ہیں، وہ کہہ کر خود ہی جسے ہڑبڑا کر بھاگی۔ اچھا سے میران پر باور کروا چکی تھی کہ کون بے سکون ہے، اور اس پر میران کے انگ انگ میں اترتے سکون کی تو کیا ہی بات تھی۔ واللہ قیامت، واپسی میں ان آفتوں نے بات چیت نہ کی کیونکہ مزید دل کی بے ربطگی افورڈیبل نہیں تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی پیاری شونی مونی سی ایپیسوڈ؟ آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ ریلیکسنگ بھی ہے، میں نے کہا موسم بھی اتنا گندا رہا ہے، تھوڑی بارشیں ہوئی ہیں، تو اس حساب سے ذرا رومانٹک رومانوی سی ایپیسوڈ ہونی چاہیے، سارے پنگے فساد سے دور۔ تو کل کی ایپیسوڈ انشاءاللہ میں لانگ دینے کی کوشش کروں گی، لاسٹ ہوگی اس ہفتے کی، اور نکاح اسپیشل ہوگی، تو آراز بھی آ جائے گا، تو بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے۔ اور محرمہ کب بات کرتی ہے آراز اور علوش سے، کب وہ پرکھتی ہے ان کے رشتے کو، یا اس سے پہلے ہی سچائی کھل جاتی ہے زرگام کی، یہ دیکھنے کے لیے آپ کو کل تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور جتنے زیادہ تبصرے ہوں گے اتنی لمبی میں آپ کو ایپیسوڈ دوں گی، ٹھیک ہے؟ تبصرے ضرور کیا کریں، لائک کیا کریں، ایپیسوڈ کو شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں پھر کل کی لانگ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جب تک آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس چینل سے، نہ آپ کو بر وقت ویڈیو ملے گی، نہ آپ کو بر وقت ریل ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گی۔ تو سبسکرائب کر لیں، یہ ساتھ نبھانے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اور موسمی ریڈرز جو ہوتے ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے، جو ناول میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ناول ختم ہونے میں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سبسکرائب جب آپ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس لکھاری کے ساتھ ہیں اور آپ اس کے پکے سچے ریڈر ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر کل، بائے بائے۔